नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे सैयदना मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। बनु अब्दुद्दार बिन कुसै से इनका ताल्लुक था। बहुत ही एक मुनफरिद कॉन्वर्ट हैं जो कि बाकी तमाम उस वक्त के जो मुसलमान होने वाले नौजवान थे उनसे मुख्तलिफ हैं, इस लिहाज से कि बाकी सब या आज़ाद करदा ग़ुलाम थे या माशरे के उस स्टेटस के लोग थे कि जिनको कोई बहुत ज़्यादा खातिर में नहीं लाया जाता था। अहले मक्का की तरफ से माशरे में उनकी कोई ना पहचान थी ना कोई से थी। तो ये एक ऐसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे कि जो इंतहाई अमीर कबीर घराना था। इनकी वालिदा ने इनको बहुत स्पॉइल कर रखा था। इनका लिबास, इनका खाना, इनका पीना, हर चीज़ जो है वो बहुत आला और उम्दा दर्जे की हुआ करती थी। इनका अपना नाम मुसअब बिन उमैर बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन अब्दुद्दार बिन कुसै, इनकी कुनियत अबू मोहम्मद, और इनकी वालिदा का नाम खन्नास बिनत मालिक था। मुसअब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने औलाद में सिर्फ एक बेटी छोड़ी थी जिनका नाम ज़ैनब था। और मुसअब रदियल्लाहु अन्हु की शादी सैयदा हमना बिनत जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा रदियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पीछे हमने सुहैब रूमी रदियल्लाहु अन्हु के बारे में भी पढ़ा था कि उनकी कुनियत अबू याहिया थी, और उसकी भी हमने देखा था कि हज़रत उमर को इस बात पे हुआ था कि आपका बेटा तो कोई है नहीं याहिया, तो आपकी कुनियत अबू याहिया क्यों है? तो उन्होंने कहा था कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुनियत दी। और मुसअब रदियल्लाहु अन्हु की भी कुनियत अबू मोहम्मद बताई जाती है। वल्लाहु आलम कि इसकी क्या वजह है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह ये हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी फ़िज़िकल मुशाबहत बहुत थी, क्योंकि यही उहद में जब शहीद हुए थे तो एक बात मशहूर हो गई थी कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए हैं। और इनके बारे में बल्कि यहाँ तक भी आता है कि उहद के दिन इनको ही रियलाइज्ड कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से मेरी लुक्स हैं। तो जब कुफार ने बहुत ज़्यादा एकदम चढ़ाई की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे और उस वक्त ये दूर हट गए कि ताकि लोग मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर तो मेरी तरफ आएँ, और उसी हमले में फिर ये शहीद भी हुए थे। बहरहाल इनकी जो जवानी है वो इंतहाई एक खूबसूरत और आराम वाली इनकी ज़िंदगी थी जवानी में। और इनके पेशानी के बालों के बारे में आता है कि उसके हवाले से ये मक्का के जवानों में यकता थे। उनके वालिदैन उनसे मोहब्बत करते। उनकी वालिदा गनी और बहुत मालदार थीं। उन्हें अच्छे से अच्छे और बारीक कपड़े पहनाती थीं। वो अहले मक्का में सबसे ज़्यादा इतर लगाने वाले हदरमी जूते पहनते थे, यानी उनके कपड़े और उनके जूते भी इम्पोर्टेड थे, ऐसे बेहतरीन हुआ करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि आप दार अरकम इब्न अबी अल अरकम में इस्लाम की दावत देते हैं, तो इनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। अब यहाँ से एक और बड़ी अहम बात पता चलती है कि फितरत के ऊपर जो कोई भी हो, दुनियावी लिहाज से चाहे उसके पास कुछ हो चाहे उसके पास ना भी हो, वो माइल होता है इस्लाम की तरफ। उसका दिल जो है वो इस्लाम की तरफ आता ज़रूर है। तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी इस तरह के नौजवान की उस दौर में इस्लाम ले आने की, कि जिसमें फिर इनकी सारी जो ये है ना मादी जो इनकी ज़िंदगी है और उसकी आसाइशें हैं वो सब की सब इनकी ख़त्म हो जानी थी। तो ये कहीं रात के अंधेरे में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे और बिल्कुल एक सॉफ्ट सी इन्होंने नॉक की और किसी सहाबी ने उठ के तो दरवाज़ा खोला तो सब हैरान हुए कि मुसअब और यहाँ, और ये आए और ये फ़ौरन ही इस्लाम ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और फिर ये वापस रवाना हुए। लेकिन अपनी वालिदा और अपनी कौम के खौफ से इन्होंने अपना इस्लाम छुपा के रखा और खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आमदो रफ्त रखा करते थे।
اب ہوا یہ کہ نمازیں ویسے تو فرض نہیں تھیں، لیکن 2 رکعت صبح کے وقت 2 رکعت شام کے وقت پڑھی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کسی کا دل کرتا تو وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لیا کرتا تھا، کبھی پہاڑوں میں، کبھی کہیں، کبھی کسی جگہ پر. تو واللہ عالم یہ کہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو ان کے قبیلے کے عثمان بن طلحہ، جو کہ پھر بعد میں خود بھی مسلمان ہوئے ہیں سن 8 ہجری میں، لیکن انہوں نے جب انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی والدہ کو اور ان کی قوم کو خبر کر دی. تو لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا، قید کر لیا، اور والدہ جو ہیں وہ بہت ان کو پھر مشقت میں رکھنے لگیں، اور اس لیے کہ تاکہ یہ واپس جو ہے یہ ہمارے دین میں آ جائے. بہرحال برابر یہ قید میں رہے، اور یہاں تک کہ جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف تو یہ حبشہ چلے گئے. کس طرح یہ گھر سے نکلے، کس طرح ان کو کسی نے ہیلپ آؤٹ کیا، اس کا ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اور جب اور مسلمان واپس آئے، یعنی وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بات پھیل گئی تھی سورہ نجم کے سجدے کے بعد کہ سارے کفار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ واپس آئے تھے. پھر جب قریب آ کے پتہ چلا ساحل کے کہ نہیں وہ خبر تو غلط تھی، تو کچھ لوگ پھر واپس مکہ آ گئے اور کچھ لوگ وہیں سے واپس حبشہ لوٹ گئے. تو یہ واپس مکہ آ گئے تھے. ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی تھی، اور ان کی والدہ جو ہے انہوں نے سیکنڈ ٹائم اب یہ جب واپس آئے ہیں حبشہ سے تو کچھ ذرا ملامت میں کمی آ گئی. عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک روز ہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسجد بنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر آئے. ان کے جسم پر دھاری دار چادر کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں چمڑے کا پیوند لگا تھا. انہوں نے اس کی آستین بنا لی تھی اور اس کی کھال کا پیوند لگا لیا تھا، یعنی پھٹی ہوئی ایک چادر جس کے اندر پھر لیدر کے پیوند لگے ہوئے تھے. کہ کہاں وہ لڑکا کہ جو اس قدر آسائشوں میں، کہ ان کی آسائشیں، ان کی خوشبوئیں، ان کے لباس، ان کے جوتے مدینہ میں مشہور تھے، اور ان کا لاڈ پیار، ان کی ماں کا اور ان کا اسپوائل ہونا اپنی ماں سے، اپنی والدہ کے یہ اکیلے بیٹے تھے، یعنی اور باپ سے ان کے اور بھائی تھے لیکن والدہ کے یہی ایک اکیلے تھے. تو انہوں نے اس طرح سے دین کو اپنے بچایا ہے اور اس طرح سے قربانیاں دی ہیں انہوں نے. اور اسی طرح سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ خاص طور پر کہ جو احد کے دن شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں لیٹر آن جو دیگر صحابہ تھے جنہوں نے بعد میں فتوحات بھی دیکھیں، جنہوں نے بعد میں عہدے بھی پائے، جن کو بعد میں مال غنیمت ملا، دولت ملی، خوب اس دنیا میں بھی انہوں نے کمایا اور عروج دیکھا، تو وہ جب بھی یاد کرتے تھے آسائشوں کو دیکھ کر تو پہلا بندہ جو انہیں یاد آیا کرتا تھا وہ مصعب بن عمیر تھے کہ مصعب شہید ہو گئے اور انہوں نے اسلام کی کوئی گلوری نہیں دیکھی اور انہوں نے صرف اور صرف قربانیاں دیکھی. مکہ کا 13 سالہ دور دیکھا، یا جتنا بھی 10-11 سال جب بھی وہ مسلمان ہوئے ہیں، ابتدا میں ہی ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں احد کے دن وہ شہید ہو گئے ہیں. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رحم کی وجہ سے اپنے سر جھکا لیے. ان کے پاس وہ چیز بھی نہ تھی جس سے کپڑے کو بدل دیتے، یعنی سارے صحابہ جو ہیں وہ اس وقت اس حالت میں تھے، اور یہ ساری کی ساری قیمت جو ہے یہ ایمان کی ادا ہو رہی ہے، ورنہ کوئی ایشو نہیں تھا. اہل مکہ جو ہیں وہ ان کو ویلکم کرتے اگر یہ اپنے دین کو چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس مکہ چلے جاتے. ان لوگوں کی آؤ بھگت ہونی تھی. بہرحال انہوں نے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اچھی طرح ان پر اللہ کی ثنا کی اور فرمایا الحمدللہ، دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل کو بدل دے. میں نے انہیں یعنی مصعب کو دیکھا ہے کہ مکہ میں قریش کا کوئی جوان اپنے والدین کے پاس ان سے زیادہ ناز و نعم میں نہ تھا. انہیں اس سے خیر کی رغبت نے جو اللہ اور رسول کی محبت میں تھی نکالا. صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے انہوں نے وہ ساری دنیاوی جو چیزیں تھیں وہ ترک کی.
عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر جب سے اسلام لائے اس وقت سے احد میں شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے. وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے. جماعت مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے. میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور ان سے کم اس سے اختلاف ہو. یعنی انتہائی خوش اخلاق تھے اور اختلافی باتوں میں نہیں پڑتے تھے، ایزی گوئنگ تھے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ہی ہستی کو پھر چنا ہے اپنے سے پہلے مدینہ جانے کے لیے اور وہاں پہ لوگوں کو پریچ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح سے یہ اولین معلم انصار ہیں، اولین معلم انصار ہیں. جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوس اور خزرج کے چند لوگ تھے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجیے جو ہمیں دین کی تعلیم دے اور ہمیں قرآن پڑھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان نوجوان پر پڑی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی لگ بھگ عمر جو ہے اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہوئی تھی، واللہ عالم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس مصعب بن عمیر کو بھیجا اور وہاں پر اسعد بن زرارہ، آپ کی کتاب میں سعد بن زرارہ شاید لکھا ہوا ہے، یہ اسعد بن زرارہ ہیں، ان کے پاس اترے. وہ بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل تھے. اور پھر مصعب بن عمیر نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے پھر انصار کے پاس جانا، ان کے مکانوں اور ان کے قبائل میں جانا، انہیں اسلام کی دعوت دینا، قرآن پڑھ کر سنانا. تو اکا دکا آدمی جو ہے نا روزانہ مسلمان ہونے لگے. اب جب چھوٹی سی بستی تھی اور روزانہ ایک ایک دو کر کے ڈفرنٹ قبائل میں سے مسلمان ہونے لگیں تو ظاہر ہے کہ کان تو کھڑے ہونے تھے. تو ایسے میں جو کچھ سردار تھے مدینہ کے، جن میں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ، ان دو کا نام آتا ہے، کہ ان لوگوں کو خاصی تشویش ہوئی کہ یہ تو ہمارے مرد اور عورتیں اور یہ روزانہ کے بیسس پر مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں مصعب کی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے مصعب سے بات کرتے ہیں اور ان کو ہم یہاں سے ذرا ڈسکریج کرتے ہیں اور نکالتے ہیں یہاں سے. ادھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اور اجازت چاہی کہ وہ لوگوں کو جمعہ پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور تحریر فرمایا کہ اس دن کو دیکھ لینا جس دن یہود اپنے سبت کی وجہ سے بلند آواز سے نماز پڑھتے ہیں. تو یعنی اس دن نہیں پڑھنا، جمعے کے دن پڑھنا ہے، اور جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت 2 رکعت سے اللہ کے قریب ہو جاؤ اور خطبہ پڑھو. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سعد بن خیثمہ کے مکان میں جمعے کی نماز پڑھائی. اس وقت یہ لوگ 12 آدمی تھے اور اس روز غذا میں ان لوگوں کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی تھی. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں جمعے کی نماز پڑھائی. شروع میں یہ ہوا تھا کہ ایک روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے اسعد بن زرارہ تھے جنہوں نے جمعہ پڑھایا تھا، لیکن اس کے بعد جب مصعب بن عمیر تشریف لائے اور زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر انہوں نے جمعہ پڑھایا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کیوں پڑھیں ان کے پیچھے. تو اس لیے پھر وہ جو مصعب بن عمیر ہیں، اور رائٹ فلی سو، انہی کو پڑھانا چاہیے بھی تھا. تو اب ادھر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، ان دو کو بڑی تشویش لاحق ہوئی. اور اسعد بن زرارہ جو ہیں یہ سعد بن معاذ کے کزن بھی تھے. تو انہوں نے کہا اسید بن حضیر کو کہ تم جاؤ اور جا کے تو اس سے بات کرو اور یہ اس کو نکالو یہاں سے. تو وہ اپنی برچھی لے کر اور آئے اسید بن حضیر. تو دور سے آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ جو ہے یہ اپنے قوم کا سردار ہے، اور اگر یہ مسلمان ہو گیا نا تمہاری تعلیم سے تو یہ بہت ایک اچھا خوش آئند ہوگا مدینہ میں اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو خیر اسید بن حضیر آئے اور انہوں نے اپنی ایسے برچھی، اور بالکل باڈی لینگویج تھی لڑنے والی اور اگریشن والی. تو ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ آئیں، آپ بیٹھیں.
انہوں نے کہا کہ تم جو یہاں آ گئے ہو، اور جس طرح سے ایک وہ بات چیت ہوئی بیک اینڈ فورتھ کہ ہمارے لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو تو تم نہ یہاں سے چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ بیٹھیں اور میری بات سنیں، میں آپ کو کچھ تعلیم دیتا ہوں، اگر وہ آپ کو ٹھیک لگیں باتیں تو آپ مان جائیے گا، اور اگر آپ کو ٹھیک نہ لگیں تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں پڑھانا چھوڑ دوں گا، میں تعلیم دینا قرآن کی چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فیئر انف، مجھے بتاؤ تم کیا پڑھاتے ہو. اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت مدینہ میں جتنے لوگ بھی مسلمان کیے ہیں وہ قرآن کے تھرو کیے ہیں، کوئی اور قصے کہانیاں نہیں ہیں. کوئی مکہ کے جو ہے کہ فلاں جو ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط رہا، بلال کے ساتھ یہ ہوتا تھا، فلاں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، کوئی قصے کہانیاں نہیں تھے. ساری کی ساری بات جو ہے وہ قرآن کی ہوا کرتی تھی. جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہو چکا تھا وہ یہ بھی مکہ مدینہ کے درمیان یہ بھی رہا ہے کہ وہاں پھر پہنچتی تھی بات کہ اچھا اب یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصعب بن عمیر نے جب قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا تو وہ تو بالکل چینج ہو گئے اسی وقت. انہوں نے پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے غسل کروایا، غسل کر کے انہوں نے شہادہ کہی. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک اور بندہ بھیجتا ہوں، اگر اس کو تم نے مسلمان کر لیا تو پھر تو بالکل بات ہی جو ہے نا وہ بازی پلٹ جائے گی. تو یہ واپس گئے اور جا کے انہوں نے نا کسی طریقے سے کہ اسد بن زرارہ تمہارا کزن ہے اور اس کے کوئی قبیلے والے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کی انہوں نے بات بنا کر تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے خبر لو. اور وہ گئے اور بالکل اسی طرح کی بات جو ہے مصعب بن عمیر سے انہوں نے کی، اور مصعب بن عمیر نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ میری بات سن لیں، اگر آپ کو اپیل کی تو ٹھیک ہے، نہ اپیل کی تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر سعد بن معاذ بھی اسی طرح، اسید بن حضیر، یہ ود ان آرز یہ سیم ڈے یہ دو ہستیاں یہ مسلمان ہو گئیں، اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ. اور لیٹر آن آپ دیکھیں اسید بن حضیر وہ ہیں کہ جو رات کو البقرہ پڑھ رہے تھے اور جنہوں نے وہ قندیلیں دیکھی تھیں آسمان میں، اور سعد بن معاذ وہ ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو عرش الہی ہل گیا تھا. یہ لوگ جو ہیں یہ اب مسلمان ہو رہے ہیں تقریباً سن 12 نبوت میں، اور سن 3 ہجری میں تو سعد بن معاذ شہید بھی ہو گئے ہیں. تو تھوڑے سے ان کے سال تھے، بالکل ویری فیو ایئرس ان اسلام، لیکن پھر یہ لوگ کر گئے جو یہ کر گئے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے اپنا قبیلہ، ان کا تھا قبیلہ بنو عبد الاشہل، انہوں نے اس قبیلے کے اپنے لوگوں کو، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، انہوں نے اکٹھا کیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو بہت اچھا، بہت ہی ایک یعنی باعزت سردار اپنا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ابھی میری بات نہ مانی تو بس پھر میرا تمہارا تعلق ختم، میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتے. تو وہ حیران ہوئے کہ کیا بات کیا ہونے لگی ہے. تو انہوں نے پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور تقریباً پورے کا پورا قبیلہ شام تک مسلمان ہو گیا. تو اس طرح سے جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تقریباً 70 لوگ لے کر تو حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں. اور ان سب 70 لوگوں کے ساتھ ان کے پورے گھرانے تھے، کسی کا پورا قبیلہ تھا. اور اسی دن کے لگ بھگ شاید سیم ڈے یا اس سے آگے 1-2 دن میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان لوگوں نے تعلیم دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت جب مصعب بن عمیر 70 انصار کے ساتھ مکہ گئے ہیں تو یہ مکہ جب اترے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو کہلا بھیجا کہ تم بہت نافرمان ہو گئے ہو کہ جس شہر میں ہوں اس میں آتے ہوئے بھی تم اب میرے پاس پہلے نہیں آئے اور تم ان کے پاس گئے ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور سے ملوں. اور یہ بہت ایک ان کا نا جو ایمان کا ایک لیول ہے اور اس کے حوالے سے جو ان کے جواب ہیں اپنی والدہ کو کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے رحم میں سے نکال کر اس دنیا میں لائی ہیں اور وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر گئے ہیں. اور اسی طرح
جب یہ پھر اپنی والدہ کو ملنے گئے تو انہوں نے پھر بڑی پولائٹلی اپنی والدہ کو چاہا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ان کو انہوں نے کچھ ترغیب دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے پھر کہا کہ تم مجھے بھی فتنے میں ڈالو گے، میں تمہیں پھر قید کرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے نزدیک آیا، اب اگر کسی نے مجھے قید کیا یا کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو پھر ماں نے کہا کہ جاؤ اب تم، اور وہ چلانے لگی اور رونے لگی، اور بہرحال ان کی والدہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ چمکتے ستاروں کی قسم میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہ ہوں گی کہ میری رائے کو عیب لگایا جائے اور عقل کو ضعیف کہا جائے، یعنی پھر تو یہ ہوگا نا کہ پہلے جو میں کرتی رہی ہوں وہ غلط تھا۔ تو ایک انسان کا ایک خود پسندی کا ایک یہ بھی عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح اس لیے نہ کرے کہ پھر سب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے غلط تھی، اور ایک جو بہتر بات ہوتی ہے اور ایک جو ایمان کا تقاضا بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ غلط تھے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آپ اپنی تصحیح کر لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ابو ہریرہ کی والدہ کتنی خلاف تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے دعا کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ واپس گئے تو وہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ بہرحال ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے دین پر ہی قائم رہی، اور مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں باقی ذوالحجہ اور محرم اور سفر میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے تقریباً 12 دن پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ واپس مدینہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان عقد مواخات کیا۔ اب یہ وہ عقد مواخات ہے جو مہاجر کے درمیان ہوا تھا، اور پھر جو مہاجر اور انصار کے درمیان ہوا ہے وہ ان کا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ پھر آ گیا غزوہ بدر سن 2 ہجری، بدر کا دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جھنڈا علم جو مہاجرین کا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ تو مصعب بن عمیر نے اس دن خوب جیداری سے وہ جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد اگلا سال غزوہ احد سن 3 ہجری، اس دن بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس جھنڈا۔ مسلمانوں کی آپ کو ساری حالت زار وہ معلوم ہے کہ احد کے دن کس طرح پھر ابتداء میں فتح اور پھر قدموں کا ڈگمگانا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس حملے کی وجہ سے۔ اور ایسے میں ایک شخص جو قریش میں سے تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے، ابن قمیہ جو کہ ایک لے کے آیا ہوا تھا ایک ریزولو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، اور یہ آیا، اس نے مصعب بن عمیر جو کہ مشابہ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے دائیں ہاتھ پر تلوار مار کے اسے کاٹ دیا۔ تو مصعب اس وقت کہہ رہے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ ان کے دل سے نکل رہی تھی بات کہ آج کوئی رہے نہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے نہ رہے، معرکہ آج ایمان اور کفر کا ہے، ہمیں کسی ایک شخصیت پر ہمیں جم کے نہیں لڑنا۔ بہرحال اس نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مضبوط پکڑ لیا، اس نے بائیں ہاتھ پر بھی تلوار مار کے اسے کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈا مضبوط پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور وہ کہہ رہے تھے وما محمد الا رسول۔ اب ابن قمیہ نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ یہ جو اتنے تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا وہ یہی سمجھ کے کر رہا تھا، اور جب مصعب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے ابن قمیہ نے جا کر تو یہ مشہور کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے آیا ہوں۔ بہرحال اس نے تیسری مرتبہ نیزہ جو ہے وہ ان کے جسم میں گھسایا، نیزہ ٹوٹ گیا، مصعب بھی گر پڑے اور جھنڈا بھی گر پڑا، اور ایسے میں 2 آدمی آگے بڑھے صحابہ میں سے، اور انہوں نے
جھنڈے کو اٹھا لیا، کیونکہ جھنڈے کا گرنا جو ہے وہ فوجوں کے morale ڈاؤن کرنے کی علامت ہوتا ہے. تو ایک صحابی ابو الروم بن عمیر، واللہ عالم کہ یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں، لیکن ایک ان کے بھائی کا ذکر آتا ہے کہ جو ابتدائے اسلام میں ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام منصور بن عمیر تھا، جو بعد میں یرموک میں شہید ہوئے ہیں. اور ایک اور صحابی تھے کہ جو غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، جن کا نام ابو یزید بتایا جاتا ہے، جن کو کہ ایک انصاری جو ہے وہ باندھ رہا تھا کس کے، تو انہوں نے کہا تھا اچھی طرح کس کے باندھنا ہے، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ اس کو اچھا رینسم تمہیں دے گی. تو اس نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو یا اس کے بھائی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس وقت میرا یہ بھائی ہے، تم سے میرا رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے. بہرحال یہ جو ابو یزید ہیں یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر پھر مسلمان ہو گئے تھے. تو بہرحال جھنڈا جو ہے مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد صحابہ نے اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور جھنڈے کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے. عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہوئے جو منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، یعنی جب شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. یعنی پھر وہ اپنی کمٹمنٹ میں وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھاگے نہیں، وہ بزدل نہیں ہوئے، انہوں نے جو کمٹ کیا اس کو پھر اپنی جان دے کر بھی اس کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کیا. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ کے نزدیک شہداء ہو. آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں ان کی زیارت کرو، ان کے پاس آؤ اور انہیں سلام کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت تک جو سلام کرنے والا انہیں سلام کرے گا یہ ضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے. اسی لیے جب بھی آپ کبھی عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ کی زیارات میں ایک اہم زیارت شہدائے احد کی ہوتی ہے. خباب بن الارت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جس سے ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے. اللہ پر ہمارا اجر واجب ہو گیا. ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہ کھایا. انہی میں سے مصعب بن عمیر تھے جو احد کے دن شہید ہو گئے تھے. ان کے لیے سوائے ایک چادر کے اور کوئی چیز نہ ملی جس میں انہیں کفن دیا جاتا. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی صحابہ لیٹر آن جو زندہ رہے اور جنہوں نے اسلام کی گلوری دیکھی اور انہوں نے مال بھی پایا، عہدے بھی پائے، جب کبھی بھی وہ یاد کرتے تھے ان صحابہ کو کہ جو اس گلوری کے پیریڈ سے پہلے ہی شہید ہو گئے یا وفات پا گئے، تو ٹاپ پہ جو بندہ یاد آتا تھا وہ ہوتا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا اور ان کے سامنے بھی طرح طرح کے کھانا آیا تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا قتل مصعب وہو خیر منی، قتل حمزہ وہو خیر منی. مصعب شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. حمزہ شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ جو کارنامے ہم نے دین کے لیے کیے یہ ان کی ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں کہیں جزا مل گئی، کیونکہ ان کو تو جو ملنا ہے مصعب کو، حمزہ کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس گلوری کے پیریڈ سے پہلے چلے گئے، تو پھر ہمیں کیا ملنا ہے جبکہ ہم نے تو گلوری کا پیریڈ دیکھا ہے. یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ انکساری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو یاد کرے. اور وہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو آتا ہے کہ اتنا روئے تھے کہ ان سے روزہ کھولا ہی نہیں گیا تھا ان چیزوں سے، پھر وہ کھا ہی نہیں سکے تھے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ایک راوی کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں سر پر ڈھانکتے، ایک چادر سی تھی بس جس سے جب ہم انہیں سر پر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے، اور جب ان کے پاؤں پر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جو حصہ سر کے متصل ہے اس پر کر دو اور ان کے پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دو. اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے پھل پک گئے اور وہ انہیں کاٹتا ہے، یعنی ہمارے تو پھل یہیں پک گئے، ہم تو انہیں یہیں کاٹ رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگیاں دیں، انہوں نے مزید دین کی خدمت کی، ان کی وجہ سے آج ہم دین کو پڑھنے کے قابل ہوئے. اب اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں تھے کہ ہر کسی کو ہی شہید کر دیتے، تو ہر کوئی اگر احد کے دن شہید ہو جاتا اور ایک ایسا مرتبہ شہدائے احد کا پا جاتا تو بعد میں اسلام میں آنے والے بہت سے مارکے جو ہیں وہ پھر کیسے ہوتے. مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے ان کے
جو حلیہ مبارک ہے کہ نرم کھال والے، یعنی کیونکہ ناز و نعم میں پلے تھے نا، تو ان کی سکن نرم تھی، خوبصورت بالوں والے، نہ لمبے نہ ٹھگنے، یعنی ایک درمیانہ کا جیسے ہوتا ہے۔ ہجرت کے 32ویں مہینے جبکہ 40 سال یا کسی قدر زیادہ کے تھے تو احد میں شہید ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے، ان کو کفن پہنا دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا کہ وہاں بھی تم سے زیادہ باریک کپڑے والا اور خوبصورت بال والا کوئی نہ تھا، اب تم ایک چادر میں پراگندہ سر ہو۔ آپ نے ان کے متعلق حکم دیا کہ دفن کیے جائیں، اور قبر میں ان کے بھائی ابو الروم بن عمیر، یہ ان کے بھائی ہیں، اور عامر بن ربیعہ اور سویت بن سعد بن حرملہ اترے تھے۔ ان کے جسم پر 70 زخم تھے۔ ان کی بیوی حمنہ بنت جہش، جب احد کا معرکہ ہو گیا تو یہ نکلی، خواتین نکلی ہیں نا، پیچھے ہم نے یہ بھی وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی، انہوں نے پوچھا میرے ہسبینڈ کا کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا ہوا، اور دونوں شہید ہو چکے ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی نکلی پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک جو حسن اخلاق اور لوگوں کے لیے کنسرن اور کمپیشن ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ حمنہ رضی اللہ عنہ کو خود خبر دے رہے ہیں، اور اس طرح وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنایا کہ پہلے کس کا بتانا ہے، پھر کس کا بتانا ہے، پھر کس کا بتانا ہے، اور وہ طریقہ کیا بنایا، یا حمنہ احتسبی اخوک عبداللہ، اے حمنہ ثواب کی نیت سے صبر کرو، تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے احد سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے شہید کرنا، مجھے میرا مسئلہ ہو۔ ان کو نہیں پتا تھا، یہ ان لوگوں کے الہامات اور یہ ان لوگوں کی انٹویشنز ہوتی تھی نا کہ آج یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو، ان کے منہوں سے ایسی باتیں نکل جاتی تھیں جو ہو جاتا تھا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آج کیا ہونے ہے، اور پھر کفار نے مسئلہ بھی کرنا ہے، تو میرا مسئلہ ہو اور پھر میں اللہ سے ملوں اور اللہ تعالیٰ کہیں عبداللہ تمہارے کان، تمہارا ناک، یہ سب کس چیز سے کی وجہ سے کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ یا اللہ یہ تیری راہ میں کاٹے گئے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا پھر انہوں نے کہا یا حمنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسبی خالک حمزہ، تمہارے ماموں حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس وقت پھر وہ بولی، ظاہر ہے غم تھا اور تکلیف وہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینڈ میں آخری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمنہ احتسبی زوجک مصعب۔ تو یہ سنتے ہی وہ رونے لگیں اور چلانے لگیں، اور انہوں نے کہا یا حزنا، اور اتنا وہ روئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تو فرمایا تھا کہ یقیناً ایک عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک بڑا ہی منفرد مقام ہوتا ہے، جس کو کہ کوئی اور بھر نہیں سکتا، جس خلا کو کوئی اور پر نہیں کر سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے، جس طرح سے آپ نے نیوز بریک کی ہے حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کس طرح آپ نے وہ ہائرارکی بنائی ہے۔ اب ان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات ہیں ان سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال بأن لہم الجنہ، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مصعب بن عمیر اس طرح اس چیز کے اوپر پورے اترے ہیں، جب انہوں نے اپنی دنیا جو ہے وہ چھوڑی ہے، کوئی بالکل یہ کام آسان نہیں ہے، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر ایمان کو خرید لینا۔ ان کو پھر واپسی کچھ ملا بھی نہیں ہے دنیا میں، ہی از ون آف دوز کہ جن کو واپسی دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا، کہ بشرائے عاجلہ جو مومن کے لیے ہوتی ہے، جلدی ملنے والی خوشخبری، کوئی تحفے، کوئی مال غنیمت، نتھنگ، ہی گاٹ نتھنگ۔ اور اس دنیا میں انہوں نے بالکل دوبارہ شہید ہونے کے بعد واپس نہیں آنا، وہ فتوحات نہیں دیکھنی جو ان کے بعد ہوئی ہیں۔ تو مصعب بن عمیر کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو یہ آیت جو ہے یہ ڈیفائن اگر کسی کو کیا جائے تو مصعب بن عمیر اس آیت کے اوپر پورے اترتے ہیں۔
پھر اسی طرح دوسرا سبق مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہمیں حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حق اور سچ پر قائم رہنے کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے نتائج نکلتے ہیں. آپ کو پرسیکیوشن آتی ہی آتی ہے، مشکل وقت آتے ہی آتے ہیں، آپ کو قربانیاں آپ سے مانگی جاتی ہیں، آپ کو دینی پڑتی ہیں. حق اور سچ کے اوپر کھڑا رہنا جو ہے یہ خاردار راستہ ہے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا راستہ نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کا راستہ نفس کے مرغوبات سے گھیر دیا گیا ہے. تو حق کے اوپر قائم رہنا جنت کا راستہ ہے. پھر اسی طرح سے امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہوگا ایسا انسان جو مصعب بن عمیر کے برابر ہو جائے، سبحان اللہ، کہ جن کے میزان میں پورا مدینہ ہے، یعنی مدینہ کا ہر بندے کا اسلام، ان کے بچوں کا اسلام، ان کی نسل در نسل کا اسلام. جب تک مدینہ میں اور رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک ہونا ہے نا، جب تک مدینہ نے آباد رہنا ہے، جب تک وہاں جمعہ پڑھا جانا ہے، جب تک وہاں نمازیں ہونی ہیں، جب تک مسلمانوں نے وہاں پر جانا ہے دیوانہ وار، کس کس کا کتنا کتنا اجر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نامہ اعمال میں جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام جو ہے وہاں پر سب سے پہلے اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلہ تو کسی کو بناتا ہے نا. ہم بات کرتے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین کے وہ پیسے دیے تھے، تو کہ کیا اجر ہوگا ان کا. تو آپ سوچئے کہ وہ بندہ جس نے who paved the way for مسجد نبوی to be built in مدینہ، تو اس کا کیا اجر ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ان سے ایک بھی حدیث روایت نہیں ہے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. ہاں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انہوں نے مدینہ میں، یثرب میں جب انہوں نے تعلیم دی ہے تو پھر انہوں نے پڑھایا ہے قرآن. اور مجھے ان کی بات سے نا، ان کا پڑھنے سے ہمیشہ مجھے وہ ایک امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی یاد آتا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی قرآن کے ذریعے سے. جب ہم ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر لوگوں کو قرآن پر اکٹھا کریں گے تو لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. پھر یہ پارا جمعیتیں جو ہیں یہ بھی پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان کا بھی آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.